बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फहीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, 24 नवंबर 2024 की जो तारीख है वो करीब आ रही है। आज 23 नवंबर है और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तकरीबन दिन के 2 सवा 2 बज रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कुछ देर पहले राब्ता किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा है कि एहतजाजी मुजाहरे की, जलसे की, जुलूस की या फिर जो धरना है उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, उस हवाले से इन्फॉर्म किया है। बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा है आगे वजीर दाखिला को, वो बताएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी और असल प्लान क्या है 24 नवंबर का, बैकडोर के ऊपर क्या गुफ्तगू, क्या बातें चल रही हैं, इन तमाम चीजों के ऊपर जो अब तक की ताजा तरीन सूरत हाल है उस हवाले से आपको इन्फॉर्म करेंगे। 24 नवंबर की एहतजाजी कॉल आते ही वफाकी हुकूमत ने पहले तो इसको गैर संजीदगी से लिया, लेकिन जब संजीदगी टपकने लगी, जब मामलात बिगड़ने लगे, तो हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के साथ एक खेल खेला, मुज़ाकरात का खेल खेला और ये कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इमरान खान ने 4 डिमांड्स रखी। वो डिमांड आपको पता है। पहली डिमांड 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा, वापस ली जाए। दूसरी डिमांड मैंडेट की वापसी। तीसरी डिमांड आइन और जमहूरियत के ऊपर अमल दरामद। और सबसे लीस्ट चौथी डिमांड जो थी वो ये थी कि मुझ समेत जो बेगुनाह तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, सियासी रहनुमा इस वक्त गिरफ्तार हैं बगैर किसी ट्रायल के, उनको रिहा किया जाए। वफाकी हुकूमत ने कई दिन तक मुलाकातें की, 2 लेवल के ऊपर मुज़ाकरात होते रहे, एक हुकूमती लेवल के ऊपर और एक एस्टैब्लिशमेंट लेवल के ऊपर मुज़ाकरात होते रहे। और इस बात को कंफर्म किया रऊफ हसन साहब ने कल। लेकिन उससे पहले ही कंफर्मेशन आ चुकी थी कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, गुफ्तगू चल रही है, लेकिन हुकूमत ने एक भी बात नहीं मानी इमरान खान साहब की डिमांड्स के मुताबिक। ना ही एक बात मानी और ना ही कोई उसकी तरफ अमली इकदामात जो है वो नजर आए। हालांकि एक वक्त आ गया था जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 रेफरेंस में इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली थी, तो वो वक्त था कि मुजाहिरीन या मुतालबात के लिए हुकूमत की संजीदगी यहाँ पर झलकती और खान साहब को रिहा कर दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हुकूमत ने अपने पुराने सहूलतकार उठा लिए। एक सहूलतकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं, उनके अदालत में केस दायर कर दिया। एक ही दिन में सारा प्रोसेस होता है। वजीर दाखिला को भी कॉल कर लिया जाता है, सेक्रेटरी दाखिला को भी कॉल कर लिया जाता है और भी तमाम हुकाम को बुला लिया जाता है। बेसिकली एक फिक्स मैच था। और वहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहता है, या आमिर फारूक साहब कहते हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब, जो कि बदकिस्मती से इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वो कहते हैं कि जाएं और पीटीआई के साथ बातचीत करें, उम्मीद है कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अब तहरीक इंसाफ बाद में जब तहरीरी हुक्मनामा मिलता है तो तहरीरी हुक्मनामे के अंदर सारी कहानी उलट होती है और मतलब ये कि उसके अंदर तो ये यहां तक कह दिया जाता है कि अगर वो नहीं मानते तो फिर एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। नया जो कानून है उसके ऊपर अमल दरामद कराया जाए, इस्लामाबाद के शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। ऐसा तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है नाजरीन, ऐसा तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है कि जो क्राइम रेट है इस्लामाबाद और रावलपिंडी की हद तक आप वो देखें तो तारीख का सबसे ज्यादा क्राइम रेट है। रात गए आप बाहर नहीं निकल सकते, अगर बाहर निकलते हैं तो आपको खतरा होता है कि कहीं आपसे चोरी डकैती ना कर दी जाए। लेकिन वो पुलिस, वो अहलकार, वो सियासी पुलिस जो कि बाद पहले तो इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो बड़ी मॉडल पुलिस हुआ करती थी। लोगों को ट्रस्ट होता था कि इस्लामाबाद की पुलिस वाले वो हरकतें नहीं करेंगे जो पंजाब पुलिस या सिंध पुलिस करती हुई आई है। लेकिन वही इस्लामाबाद पुलिस है जो एक सियासी पुलिस का रूप इख्तियार कर चुकी है। वही इस्लामाबाद की जो पुलिस है उसने पूरे इस्लामाबाद का रावलपिंडी के साथ और या पूरे पाकिस्तान के साथ जो राब्ता है उसे मुनक़ता कर दिया है। और तो और मोटरवेज आज तक एक साथ बंद नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर इनकी बदहवासी चेक करें कि मेंटेनेंस के नाम के ऊपर इन्होंने मोटरवे बंद कर दिया।
جو بنیادی سہولت ہے انسان کی وہ بند کر دی، موٹر وے بند کر دی، روڈز بند کر دی، شاہراہیں ساری کی ساری بند کر دی۔ اسلام آباد کا راولپنڈی سے رابطہ نہ صرف منقطع کیا گیا ہے بلکہ کنٹینرز لگا کر چھوٹی چھوٹی گلیوں کا بھی راستہ بند کرنے کی کوشش کر دی گئی ہے، اور پینک کی ہی صورتحال ہے۔ خطرہ کیا ہے پی ٹی آئی سے؟ اس حکومت کو خطرہ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ بات تو ایک روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے، چاہے وہ سندھ کے اندر ہو، بلوچستان کے اندر ہو، پنجاب کے اندر ہو یا پھر وفاق کے اندر ہو، یہ ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس جینون مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس جو ووٹ کی طاقت ہوتی ہے اور جس کے بلبوتے کے اوپر آپ حکومت کر رہے ہوتے ہیں وہ ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہ ہو اور آپ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں، پھر آپ خوف زدہ تو ہوتے ہیں، پھر آپ پریشان تو ہوتے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ مطلب یہ کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی جیسے پرانی سیاسی جماعتیں، جو کم از کم پاکستان تحریک انصاف سے تو پرانی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ کس بے شرمی، کس ضمیر کے ساتھ ان سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلی حکمران ہیں۔ پھر کیسے آپ اصلی حکمران ہیں؟ آپ جس مینڈیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیسیکلی حرام کا ہے، وہ آپ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ تو خوف یہ ہے، اور تحریک انصاف روزانہ ان کو کسی نہ کسی شکل کے اندر آ کے ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے۔ اب یہاں پر تحریک انصاف کا جو اپنے ورکرز ہے ان کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ گیپ آ رہا ہے۔ وہ گیپ کیسے آ رہا ہے؟ علی امین خان گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، وہ عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں، بعد میں میڈیا سے گفتگو نہیں کرتے۔ اب تک عمران خان کے ساتھ ہونے والی جو رابطے ہیں، ملاقاتیں ہیں، گفتگو سے تحریک انصاف کے ورکرز کو نہیں انفارم کیا گیا۔ عمران خان صاحب اگر یہاں پر ہوتے تو عمران خان صاحب روزانہ کی بنیاد پر اپنا ویڈیو پیغام جاری کرتے ہیں، اور جو موجودہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہ اس طرف جا ہی نہیں رہی۔ اب پی ٹی آئی کا اپنے ورکرز کے ساتھ جب کنیکشن ہی نہیں ہوگا تو پھر جو ورکرز ہیں وہ ڈی موٹیویٹ تو ہوں گے، اور یہی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ تحریک انصاف جو کہ بیسیکلی پاکستان میں جو ایک انقلاب لا سکتی ہے، جو پاکستان کے اندر جو حالات ہیں حکومت ہٹا سکتی ہے، وہ تحریک انصاف ہے۔ عوام کو اس کی بھرپور حمایت حاصل ہے، لیکن عوام کا رابطہ منقطع کرنے کی بار بار کوششیں کی جا رہی ہیں، اور یہی وہ خوف ہے حکومت کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کنیکشن جو عمران خان کی طرف سارے لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، کہ وہ بلٹ اگر وہ مزید مضبوط ہو جائے تو پھر ہم فارغ ہو جائیں گے۔ تو اب آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اصلی پلان کے اوپر کہ ہے کیا، وہ خوف کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے جو اس وقت موجودہ حکومت اتنی گھبرائی اور اتنی پریشان اور اتنی پینک کی صورتحال کا شکار ہے۔ بنیادی طور پر تحریک انصاف کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ اس احتجاج کے ذریعے مذاکرات کرائے جا سکیں حکومت کے ساتھ، مذاکرات کے لیے بات چیت کی جا سکے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی جا سکے، اور احتجاج بھی ایک جو اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس مذاکرات کے لیے، اس مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کے لیے ایک کوشش ہے، کیونکہ آن گراؤنڈ واجبی ساتھ تحریک انصاف کے ورکرز احتجاج کے لیے اپنے آپ کو تیار تو کر ہی رہے ہیں، لیکن وہ والا لیول نہیں ہے جو کہ خان صاحب جس کی انسٹرکشنز کر رہے ہیں، کیونکہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ باضابطہ طور پر تحریک انصاف نے ابھی تک اپوزیشن کی جماعتوں کو دعوت نہیں دی۔ عمران خان صاحب نے اس کا اعلان کیا تھا، اور دوسرا ابھی بھی انگیجمنٹس جاری ہیں، اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک بڑے جو ہمارے ایک کہہ سکتے ہیں ایک ملک کا بڑا ڈیلیگیشن آ رہا ہے، بیلاروس کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے، ان کے صدر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر تحریک انصاف اپنے اوپر ایک اور الزام نہیں برداشت کرے گی، اور اگر آئے گی بھی صحیح پاکستان تحریک انصاف تو پھر وہ 24 کو نہیں آئے گی، وہ 28-29 تک آ سکتی ہے اسلام آباد میں اگر آئی، لیکن اس کے بھی امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ میری تحریک انصاف کے کچھ ذمہ داران کے ساتھ گفتگو اور بات چیت ہوئی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم بڑے پرامن لوگ ہیں، ہم سیاسی جدوجہد کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ہم کوئی سیاسی جسے کہہ سکتے ہیں کہ عسکری ونگز رکھنے والے کی سیاسی جماعت نہیں ہے، ہم احتجاج کریں گے، احتجاج کرنا ہمارا حق ہے اور اس حق کو ہم یوٹیلائز ضرور کریں گے، لیکن
لیکن جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم شہر کا 9 مئی والا واقعہ دوبارہ دہرا دیں گے، اسلام آباد کے اندر یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایسی صورتحال نہیں ہے۔ جہاں پر تحریک انصاف کے ورکرز کو روکا گیا وہاں پر ہم احتجاج جو ہے وہ مزاحمت نہیں کریں گے۔ وہاں پر پھر ہم ہو سکتا ہے کہ ہم احتجاج کو کال آف کر کے واپس چلے جائیں اور پھر ہم ایک نئی تیاری کے ساتھ دوبارہ آئیں گے۔ اور بیسیکلی مقصد ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ کی جائے، مذاکرات کے ذریعے ان معاملات کا، ان مسائل کا جو حل ہے وہ کیا جا سکے۔ اور اگر یہ مذاکرات کی طرف نہیں آتے تو پھر یہ ان کی ہی وہ ہوگی۔ تو پی ٹی آئی کی یہ کوشش ہے کہ ہم مذاکرات کی ہی طرف جائیں، اور یہی صورتحال ہے کہ اس وقت بھی مذاکرات کے ذریعے ہی معاملات کو بہتر کرنے کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اطلاعات کچھ یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں براہ راست رابطہ کرنے کی دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی نے چیئرمین پی ٹی آئی برسر گور سے رابطہ کیا ہے اور ان کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر ہم آپ سے رابطہ کر رہے ہیں۔ بیلاروس کا جو وفد ہے وہ پاکستان 24 کو پہنچ رہا ہے، 25 کو ان کے صدر آئیں گے، 27 کو واپس جائیں گے۔ تو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف برسر گور نے کہا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے ساتھ مشاورت کر کے آپ کو اس تمام تر صورتحال سے انفارم کرتے ہیں۔ تو بات چیت ابھی بھی چل رہی ہے، بیک ڈور کے اوپر باتیں بھی چل رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ 5 دسمبر تک یہ معاملہ جو ہے وہ آگے لے کے جایا جا سکے۔ اور اگر ایک دفعہ میں یہ آپ سے پھر بات بتا رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک دفعہ یہ معاملہ تحریک انصاف کا یہ والا جو احتجاج ہے یہ کینسل ہو جاتا ہے یا مؤخر ہو جاتا ہے، تو پھر جنوری کے آغاز میں اور دسمبر کے اینڈ میں اب دیکھ لیجئے گا کہ پھر اس احتجاج کی تحریک کی حالت اور ہوگی۔ اس احتجاج کے اندر یا پھر جو ایکسپیکٹڈ ہے نیا احتجاج، اس میں حالات ڈیفرنٹ ہوں گے۔ اس میں پھر عمران خان صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ پھر اس احتجاج میں علی امین صاحب آپ کی کہانی ختم ہوگی، اور پھر اس احتجاج کو شاید ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اس احتجاج کو لیڈ کریں، اور پھر وہ شاید ہاتھ کچا نہ ہو، وہ پھر ہاتھ پکا ہو۔ لیکن اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان اور پھر پاکستان تحریک انصاف ملک گیر احتجاج کرے گی، جلد سے جلوس کرے گی، اور ان جلوس کی روشنی کے بعد پھر لانگ مارچ ہوگا، جو کہ ہو سکتا ہے پھر وہ فائنل ہو۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، بھائی مختر کو اجازت دیجیے، سلام، سب کا حامی ناصر۔